अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जैसे कि पंजाब में आज पार्लिमानी सियासत का आगाज़ हो चुका है और पंजाब से 300 से ज़ायद मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठाने के बाद जो है सियासी मतला साफ़ होने की उम्मीद पैदा हो गई है। मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा इक़्तिदार का पहली बार हिस्सा बनने जा रही हैं और ये इक़्तिदार उनके लिए फूलों की सेज होगा या फिर कांटों की सेज, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं। मरियम साहिबा जो है एक बहादुर खातून है। माजी में भी हमने देखा उन्होंने मुखालिफिन का डटकर मुकाबला भी किया है और अब उनका ये सफ़र कैसा होगा, बड़े बड़े फैसले भी उन्हें करने होंगे, सख्त फैसले भी उन्हें करने होंगे और कुर्बानियाँ भी देना होंगी इसके साथ साथ। और उनका ये सफ़र कैसा रहेगा, इसी पर उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे सियासी और मुआशी तौर पर, इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय जानेंगे। हाज़िर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। जिस तरह से मरियम नवाज की पार्लिमानी सियासत का आगाज़ होने जा रहा है, एक तो ये कि आप सफ़र कैसे देखते हैं और उन्हें सियासी और मुआशी तौर पर किन किन चैलेंजेस का सामना होगा और क्या वो डिलीवर करने में कामयाब हो पाएंगी? देखिए, 1999 में मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहली बार जो है वो अपनी वालदा के साथ उस वक्त जनरल मुशर्रफ के मुखालफ एहतजाज के लिए जो है वो पहली दफ़ा एहतजाजी मुजाहरे में निकली थी। उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था और उसके बाद से लेके आज तक अगर आप देखें तो वो कई जगहों पे बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दी और कई जगहों पे उनकी पोजीशन काफ़ी वीक दिखाई दी। और अब जब उनको नामज़द किया गया वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भरपूर तरीके से पार्टी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ अब जो है वो एक नए विज़न लेकर जो है वो सामने आई हैं। और उन्होंने अगर आप देखें तो कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। ख़ास तौर पे आज से 1.5-2 साल पहले जाए तो जिन हालात में मुस्लिम लीग नून गुजर रही थी, कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये कभी इक़्तिदार में आएंगे और ये भी यकीन नहीं किया जा सकता था कि जो इक़्तिदार में है वो निकल कर जो है उनके ख़िलाफ़ ऐसे केसेस बनेंगे, ऐसे हालात बनेंगे, हालात तंग कर दिए जाएंगे। ये वक्त ने बताया कि एक दूसरे के मुखालफिन की साजिशें करने वाले जो अपने से प्यार करते हैं, जो मुल्क और कौम से प्यार नहीं करते, हालात का तकाजा कुछ और देखते हैं, उनके लिए भी हालात तब्दील हो जाते हैं। अब जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज जिस तरीके से ऐवान में आई और भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून की एक मजबूत पोजीशन दिखाई दी, तो मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के पास ये आखिरी मौका होगा कि अगर वो परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं तो उनको जो है उनके पास मैदान आ गया है। और लगभग परसों मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाकायदा हल्फ उठा लेंगी। परसों ही उनका इंतखाब होगा वज़ीर आला पंजाब का, तो शाम को 7 बजे गवर्नर हाउस में तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है, तो उनका बाकायदा तौर पे वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगी। मैं ये समझता हूं उनके लिए एक चैलेंजेस नहीं होंगे, उनके लिए बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्या वो उनके खिलाफ जो साजिशें की जाती थी, उनके खिलाफ इकदामात किए करप्शन के केसेस को लेकर, क्या वो आने के बाद अपने मुखालफिन के खिलाफ वही रवैया अख्तियार करेंगी या वो सियासी तर्ज अमल को देखते हुए अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करेंगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको मैं एक मीटिंग का अहवाल बता देता हूं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सरबराही में इजलास होता है जिसमें इसहाक डार साहब को टास्क दिया जाता है कि वो पंजाब की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक मोहसिन नकवी विजन को भी सामने रखें और शहबाज शरीफ विजन को भी सामने रखें। उसको देखते हुए पंजाब में रोड मैप तैयार करें। तो वो रोड मैप उन्होंने भरपूर तरीके से तैयार किया और उसमें उन्होंने तमाम इंडिकेटर्स को मलूज़े खातिर रखा गया। और उसके बाद जो है हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लगभग परसों को शायद उन्होंने खिताब फरमाया और उन्होंने बताया कि मैं ये आप रोड मैप की बात कर रहे हैं और ये रोड मैप है क्या, उन्होंने क्या बताया क्या रोड मैप में, ये पहले अपने नाजरीन को जो है ना वो सुनवा दे। तो जी हसन साहब, जिस तरह से वो कह रही हैं कि सूबे के तमाम 297 हलकों को इजला के तौर पर हम लेंगे और जिस तरह से वो तमाम चीज़ें बता रही थी, क्या वाकई इतना आसान होगा इसको? देखिए, 2021 में अगस्त में शायद उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त एयर एम्बुलेंस का बाकायदा ऐलान किया गया था और ये प्रोजेक्ट उस वक्त चल रहा है। फिर हेल्थ कार्ड पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। आज ही मोहतरमा बता रही हैं कि वो खुद से इसको लेकर आगे चलेंगी ताकि बेहतरीन तरीके से इलाज मुआवजा आवाम को मुहैया हो सके। मैं समझता हूँ कि किसी का भी शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट हो, अगर अवामी मफाद में है तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाना हर सूरत जो है वो सियासतदानों का काम है। अब अगर देखें, जिस मैं बता रहा था कि इसहाक डार साहब ने प्रॉपर रोड मैप तैयार करके मुशावरत से जो है वो दिया
کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 29 پوائنٹس ہے جس کو آپ نے ابتدا میں جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، جس میں آپ نے آئی ٹی کو فوکس کرنا ہے، پروموٹ کیسے کرنا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ روزگار کے لیے کیا کرنا ہے، یہ پراپر تعلیم پر انہوں نے فوکس کیا، تو یہ ایک اچھا ویژن ہوگا۔ اب دیکھیں پنجاب حکومت کو اب مضبوط کیسے بنانا ہے۔ یہ آج سے 3 روز قبل ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوں گے، اور یہ معاملہ طے کر لیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو آگاہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم نے اسپیکر پنجاب اسمبلی لانا ہے۔ لیکن خدشات پیدا ہونے لگ گئے کہ اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، بہترین طریقے سے معاملات کو مینج کرنا جانتے ہیں، لیکن مشکلات کافی ہوں گی، قانونی اور پارلیمانی امور کا ان کا اس حد تک تجربہ نہیں ہے جتنا ملک احمد خان کا ہو سکتا ہے۔ ملک احمد خان صاحب کو شہباز شریف اوپر لے کر جانا چاہتے تھے، میری اطلاع یہ ہے کہ شاید اوپر سے بھی بتایا گیا کہ ملک احمد خان صاحب کی وفاق میں ضرورت نہیں ہے تو ان کو اس لیے پنجاب میں رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد کل یہ فیصلہ ہوا جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، نواز شریف، شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور دیگر سینئر رہنما، اور آج صبح یہ بتایا گیا میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کو فون کر کے کہ آپ کو ہم سپیکر نہیں لا رہے، فیصلہ ہم نے تبدیل کر لیا ہے، ہم لے کر آ رہے ملک احمد خان صاحب کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پارلیمانی امور اور قانونی معاملات کا بھرپور تجربہ رکھتے ہیں، اور پنجاب اسمبلی کو چلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اور کیوں چیلنج ہوگا؟ کیونکہ اپوزیشن بڑی تگڑی ہوگی، اپوزیشن سٹرونگ ہوگی۔ اب یہاں پر وفاق اور پنجاب میں جس چیز کی بہت بڑی امپورٹنس ہے، جس کو وہ ذہن میں رکھ رہے ہیں اور فارمولہ تیار کر رہے ہیں کہ اگر وفاق میں بھی آپ اتحادی حکومت لے آئیں اور پنجاب میں بھی لے آئیں حکومت، لیکن اپوزیشن کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوگی، تو وہ جو ہے وہ پراپر چیزوں کی مانیٹرنگ کر سکتا ہے، جانچ پڑتال کر سکتا ہے، تو وہ ایک اچھا خاصا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے پنجاب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کا فیصلہ تبدیل کیا گیا ہے۔ اور اب اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان آتے ہیں تو اس کے بعد اگلا چیلنج کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کیبنٹ کا، کہ کیبنٹ میں کس کو لے کر آتے ہیں۔ اب اس میں بھی کئی تحفظات ہیں کہ کچھ آپ ایسے ماضی کے چہروں کو لے کر آئے جن کی پرفارمنس بہتر نہیں تھی، آپ صرف کچھ اور معاملات کو دیکھ کر لے کر آئے جو پرفارمنس نہیں کر سکتے۔ بالکل چیلنجز ہوں گے بہت سے۔ عادل صاحب، جس طرح سے حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے چیلنجز کا انہیں سامنا بھی ہوگا، لیکن تمام امور پر کیا حزب اختلاف کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ اپوزیشن کو بدگمانیاں جو انہیں دور کی جائیں گی؟ کیا مریم صاحبہ اس روایت کو قائم کرنے میں کامیاب ہوں گی؟ دیکھیں، ان کا ہر طرح سے امتحان ہے۔ ایک تو انتظامی محاذ پہ ان کا امتحان ہے جس کی وہ انتظامی سربراہ ہیں۔ دوسرا ان کا سیاسی امتحان ہے کہ کیا وہ انتقام کی سیاست کو آگے بڑھائیں گی اور کیا وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گی۔ جو انتظامی معاملہ ہے، ان سے پہلے 2 ایسی نظیریں، بلکہ اب 3 ہو گئی ہیں محسن نقوی صاحب کے آنے کے بعد، ایک شہباز شریف صاحب، ایک پرویز الہی صاحب کا پہلا دور، اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب کا یہ جو مختصر ترین دور تھا، جو کہ نگران اگرچہ حیثیت میں تھا، لیکن انہوں نے آپٹکس میں کے جو معاملہ ہے نا، اس میں یہ اسٹیبلش کیا کہ وہ ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر ہے۔ تو انہوں نے ان کو آؤٹ پرفارم کرنا ہے، کیونکہ یہ مریم نواز کا کیریئر ہے۔ یہ عثمان بزدار جیسی وزارت اعلیٰ نہیں ہے کہ جہاں پر پنجاب کے معاملات جو ہیں وہ اسلام آباد کے شارع دستور سے چلانے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان صاحب نے بڑی گواہیاں دیں، بڑی کوشش کی، لیکن عثمان بزدار کی سلیکشن اور ان کا جو سارا جو دور تھا وہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوا۔ یعنی خود پاکستان تحریک انصاف اس کا ذکر نہیں کرتی، اور اس وقت بہت کوشش کی یہ ثابت کرنے کی کہ جی بڑا زبردست ڈیسیژن ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو ایڈوانٹیج کیا ہے؟ دیکھیں، جب پرویز الہی صاحب دوسری مرتبہ آئے تو ان کے پاس پاورز نہیں تھی، سارے معاملات، یعنی وہ اے سی ڈی سی کی ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف سے پوچھے بغیر۔ مریم نواز صاحبہ کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ مکمل پاور کے ساتھ آئی ہیں۔ ان کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی سیاست، اپنی جو سیاسی جماعت میں ان کا ایک لیڈ رول ہے، ان کی جو رہنمائی، سیاسی رہنمائی ہے، ان کے والد صاحب کر رہے ہیں۔ ان کو وفاق سے تو چلیں سپورٹ حاصل ہوگی، لیکن انہوں نے جو ڈیسیژن لینے ہیں انہوں نے کسی سے پوچھ کے نہیں ڈیسیژن کرنے، وہ مکمل پاور کے ساتھ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں۔ تو ایسے میں اب انہوں نے ان کو آؤٹ پرفارم کرنا ہے، تو اس کے بعد یعنی جو ان کا پلان ہے کہ انہوں نے وفاق تک آنا ہے، جس طرح پاکستان میں سیاست کے جو موروثی سیاست کے ڈائنامکس ہیں، تو یہاں انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہے۔
تو ایک ایسے وقت میں ان کو وزارت اعلیٰ ملنے جا رہی ہے جب پنجاب کے ڈائنامکس تبدیل ہو چکے ہیں. یعنی جب شہباز شریف صاحب ہوا کرتے تھے اس وقت سچویشن بڑی اب سے کمپیریزن کریں تو بڑی آسان تھی. اب پنجاب کے محرکات، سیاسی محرکات تبدیل ہو چکے ہیں. ان انتخابات میں نون لیگ کو ایک بڑا دھچکا بھی لگا ہے. نون لیگ کو اس کی ریئلائزیشن ہے کہ سچویشن کیا ہے. تو ایسے میں جو آپٹکس کی جنگ ہے اس معاملے میں انہوں نے اسٹیبلش کرنا ہے. اب ان کا یہ امتحان ہے جو میں نے پہلے کہا کہ ایک تو انتظامی اور ایک سیاسی امتحان ہے. اس میں انہوں نے اگر تو یہ نان ایشوز پہ لگ گئے، اگر تو یہ صرف پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے پہ لگ گئے، اگر تو یہ ٹاکسک قسم کی پریس کانفرنسز میں لگ گئے، پھر تو یہ کارکردگی نہیں دے سکیں گے. جس طرح شہباز شریف صاحب نے اپنا ایک امیج پنجاب میں بنایا ہے، یعنی وہ پی ایم بھی بن گئے تو لوگ ان کی سی ایم شپ کی مثال دیتے تھے. تو اس امتحان میں ان کو جو پہلا نتیجہ ملے گا، پہلا نتیجہ ان کو ضمنی انتخابات میں مل جائے گا. جو عام انتخابات کے بعد ضمنی الیکشن ہوتے ہیں وہ بڑے ضمنی الیکشن ہوتے ہیں. تو اس میں ان کو تیز ترین جو سیاسی اور انتظامی پرفارمنس پہ جانا ہوگا، اور یہ جو آپٹکس کے معاملات میں ان کو یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ یہ پنجاب میں آنے والے وقت میں اپنا مقام اور اپنی پارٹی کا جو مقام ہے اس کو بچا پائیں گی. جی ٹھیک ہے. سعد صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں عادل صاحب اور حسن صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی کمان سنبھالنے جا رہی ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بھی ہے، اور انہوں نے مریم صاحبہ نے ایک روڈ میپ بھی دیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنے چیلنجز ہیں کہ وہ 5 سال میں بھی پورے نہیں ہوں گے، 5 سال کا وقت بھی کم ہے. دیکھیے یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ چیلنجز اتنی دیر کے اندر پورے نہیں ہوں گے. اگر پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کسی بھی ایک صوبے کے اندر یا کسی بھی ایک گورنمنٹ کے اندر چیلنجز 5 سال سے پہلے شاید پورے ہو سکتے ہیں تو وہ پنجاب کی ہے، جس کے پاس وسائل بھی بہت ہیں، جس کے پاس پولیٹیکلی بھی کچھ سپورٹ ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، وفاق سے بھی بجٹ اور بجٹ کا حصہ ملتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ مریم نواز صاحبہ بہت ہی تیزی کے ساتھ، بہت ہی اچھے طریقے سے پاکستان کے جو پنجاب کے اندر رہنے والے شہری ہیں، جو پنجاب سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان میں کوئی بہتری لائیں گی. میں نے بھی سب کی طرح یہ جب تقریر سنی یا یہ جب بات سنی کہ ان کا پلان کیا ہے اور محرکات سنے، تو اس سے کیا کوئی شخص ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ صحت کارڈ ہونا چاہیے، کہ نوکریاں دی جانی چاہیے، کہ گھر بنائے جانے چاہیے، کہ مفت بجلی ہونی چاہیے، کہ اسکالرشپس دینے چاہیے. یہ تو ہمیں ساری باتیں پتہ ہیں، یہ تمام پولیٹیکل منشور میں ہوتی ہیں. جو اصل سوال جو مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ کو، دیگر گورنمنٹس کو بھی، لیکن مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ کیونکہ ایک پولیٹیکلی اس کے اندر کچھ نواز شریف صاحب کا اور پاکستان کی اس وقت کی کم از کم جو پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان میں سے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا اس وقت ایک ویٹ موجود ہے، تو بڑا ضروری ہوگا مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ سوال کا جواب دینا کہ یہ تمام چیزیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں ان کو کرنے کے لیے پیسے کدھر سے آئیں گے. یہ پاکستان کا سوال ہے. کیا ہمیں اسکالرشپس دینے چاہیے؟ 2 لاکھ نہیں 10 لاکھ دینے چاہیے. کیا بجلی مفت ہونی چاہیے؟ 100-200 یونٹ نہیں، ہزاروں یونٹس مفت ہونی چاہیے، سب کی بجلی مفت ہونی چاہیے. کیا پاکستان کے اندر دیگر اس طرح کے جو سوشل سیکٹر کے ریفارمز ہیں وہ ہونے چاہیے؟ ٹیچرز کی تنخواہیں بہتر ہونی چاہیے، منیمم ویجز ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہم آواز ہیں اس پہ. لیکن یہ وش لسٹ لکھ دینے سے نہیں ہوگی. آپ نے اصل میں اس گورنمنٹ کا جو بھی وفاق میں گورنمنٹ بنے گی اور جو بھی پنجاب میں گورنمنٹ بنے گی، ان کا ریئل چیلنج یہ ہے کہ ان پروجیکٹس کو فنڈ کرنے کے پیسے کدھر سے آئیں گے. ایک طرف تو بجٹ کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ آپ ٹیکسز بڑھائیں، کہ آپ ریونیوز زیادہ کلیکٹ کریں. اگر آپ ٹیکسز بڑھائیں گے تو لوگوں کی سپینڈنگ پاور کا کیا کریں گے؟ وہ ایکسپینڈیچرز کیسے کریں گے؟ مزید ٹیکسز کیسے بڑھیں گے؟ نوکریاں کیسے آئیں گی؟ مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی؟ اگر آپ ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے تو وہ جو آپ نے ڈیٹ پیمنٹس کرنی ہیں وہ کیسے کریں گے؟ یہ ریونیو کا سوال ہے، ایکسپینڈیچرز کا سوال نہیں ہے. تو میری بصد احترام آنے والی گورنمنٹ سے پنجاب کے لوگوں کے لیے دعا کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے لیے بھی کچھ ہدایت اور دعا کے ساتھ،
میری استدعا یہ ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں مہربانی کر کے اسحاق ڈار صاحب سے پوچھیں, کسی اور سے پوچھیں, مہربانی کر کے اسحاق ڈار صاحب سے تو نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے, لیکن جس سے بھی پوچھیں کسی مناسب شخص سے, تو یہ بتائیے کہ یہ تمام ایکسپینڈیچرز کرنے کے لیے آپ پیسے کدھر سے لائیں گے, ریونیو جنریشن کیسے انکریز ہوگی, پاکستان اپنے اخراجات کیسے پورے کرے گا, پنجاب ان پروگرامز کو فنڈ کیسے کرے گا, یہ پاکستان کا ریئل سوال ہے. اور میرا خیال ہے اسی کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی گورننس کا ایک ٹیسٹ بھی ہوگا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور میں سوری ایک گزارش کروں, ایک جملہ آپ کی اجازت سے. جی صاحب, بڑی ایک وہ باریک سی بات کر دی عدیل وڑائچ صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب بعد میں وزیر اعظم بھی بنے, لیکن آج تک لوگ پنجاب کی چیف منسٹرشپ کی ان کی اگزامپلس دیتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم والے وقت کی اگزامپل تو دینا آ بیل مجھے مار والی کہانی ہے, تو میرا خیال ہے وہ تو وہ بھولنا چاہتے ہیں. صرف اگزامپل دینے والی چیف منسٹر والی ہے, وزیر اعظم کی تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی وزیر اعظم. اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں میرین, کہ جو سعد نے کہا نا کہ یہ رقم کہاں سے آئے گی, جو مریم نواز صاحبہ جن انیشیٹوز کی بات کر رہی ہیں, المیہ یہ ہے پاکستان میں کہ یہاں وفاق قرضے لیتا ہے, وفاق دنیا بھر سے مانگتا رہتا ہے, وفاق جیسے تیسے کر کے تھوڑا بہت جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے, صوبے اڑاتے ہیں, صوبے کھاتے ہیں صوبے. لیکن یہاں پر تو یہ معاملہ ہے کہ یہ تمام وسائل ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگ صوبوں میں ڈیلیور نہیں کر سکے. تو صوبوں کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا حصہ لے لینا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کے پاس بڑا مارجن ہوتا ہے. اصل میں تو مشکل ہے وہ جو وفاق میں بیٹھا ہوگا, مثلا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے آسان معاملہ نہیں ہوگا, انہوں نے تو قرضے اتارنے ہیں, انہوں نے تو اگلے سال صرف ایک سال میں 22 سے 23 ارب ڈالر دینا ہے. وہ مریم نواز صاحبہ نے تو نہیں دینا, قرضے سارے انہوں نے مانگنے ہیں, انہوں نے ریونیو جنریشن ٹیکسز جو لگانا ہے, بلکہ جو صوبے بہت سی جو ٹیکسز جو کلیکشن ہیں اس میں ناکام رہتے ہیں. صوبے بس یہی کہتے ہیں ہمیں ہمارا حصہ دو, صرف کلیکشن کے اندر نہیں, سیلز ٹیکس اور سروسز اور اس طرح کی چیزیں پروونشل. عدیل صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیلز ٹیکس آن سروسز 18ویں ترمیم کے بعد اب تقریباً آدھی ٹیکس بریکٹ صوبوں کے پاس ہے, اسی لیے پنجاب کے اندر پنجاب ریونیو اتھارٹی کریٹ کی گئی ہے, PRA, سندھ کے اندر سندھ ریونیو اتھارٹی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پنجاب کے اپنے وسائل سے, پنجاب کی ٹیکس کلیکشن سے, پنجاب کی انڈسٹری سے, پنجاب کے ٹیکسز سے, پنجاب کی ڈیوٹی, ان چیزوں سے کیسے آپ اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے جس کے تحت آپ پنجاب کی ڈیولپمنٹ کر سکیں یا سوشل سیکٹر ریفارم کر سکیں. اگر یہ مانگے ہوئے پیسے کے اوپر کرنی ہے تو اس میں لمٹ بھی ہوگی, اور پاکستان کے لیے مشکل ہوگا کہ جس طرح ابھی عدیل صاحب نے کہا کہ وفاق کا ادھار لے اور صوبے اس کو. صاحب اس میں میں ایک چیز ایڈ کر سکوں اگر میری آپ مجھے میں نے بریک لینی ہے. جی حسن صاحب دیکھیں, جس کی آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, آج سے کوئی چند روز قبل ایک تجزیاتی رپورٹ مسلم لیگ نون کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں پیش ہوئی, اور نون لیگ کے عام ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب رپورٹ پیش ہوئی تو اس میں بتایا کہ ہماری جو انتخابات میں پوزیشن ویک تھی اس کی وجوہات کیا کیا ہے, عوام کیوں اعتماد نہیں کرتی اور ان کے تحفظات کیا ہے, کیوں عوام مسلم لیگ نون سے دور ہوتی چلی گئی. تو اس میں ایک ریزن یہ تھی کہ جو 2013 سے 18 تک چور چور کی گردان سنائی گئی یا ان پہ ذہن سازی کی گئی, پھر اگر اس طرح کے معاملات چل رہے تھے تو اس میں یہ کہا کہ عوام کے مسائل ہم کس طریقے سے حل کرنے تھے وہ نہیں کر سکے. تو اس پر اسحاق ڈار صاحب نے ایک فارمولہ پیش کیا ہے کہ کچھ ہم ریفارمز کر کے لے کر آئیں تو پھر عوام کے ساتھ ہم جڑ سکتے ہیں. اور اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے, نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے, یہ ریفارمز وہ ان 16 ماہ میں کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے, اگر ہم عوام کے لیے کوئی پرفارم نہ کر سکے, کوئی ملک و قوم کی خدمت نہ کر سکے تو پھر جو ہے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. پھر یہ سوال اٹھا کہ جو 16 ماہ کی پرفارمنس تھی تو وہ تو عوام ٹیچ کر کے پھر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ ماضی کا ملبہ تھا جس کو وہ نون لیگ لینے کو تیار نہیں ہے. ہاں اسحاق ڈار صاحب پہ مجھے یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے 16 ماہ میں فارمولے بنائے اور IMF کے پاس نہیں جاتے تھے اور اختلافات بنتے چلے رہے, اگر اسی طرز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پنجاب کے لیے ترقی کا فارمولہ بنایا ہے
تو میری تو گزارش ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ ایک دفعہ ریویو کر لیں کہ جو آپ کے کنسلٹنٹ ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، جو اکانومی کو دیکھ رہے ہیں، جو بڑے کمال کے کچھ لوگ موجود ہیں پنجاب میں اور دیگر سیکٹر سے بھی آپ لے سکتے ہیں، تو ان کی خدمات لینے کے بعد کوئی فارمولہ بنائیں. یہ کر لیا جائے کہ آٹے کی لمبی لائنیں لگ جائیں، لوگ وہاں پر جو ہے وہ جام باک ہوتے رہیں، آٹے کے لیے ذلیل و خوار ہوتے رہیں، اس طرح کی کمپین لانچ کر دیں تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. پروٹوکول سے آغاز ہوتا ہے، یہ کفایت شاری پالیسی سے آغاز ہوتا ہے. اگر آپ یہاں سے آغاز نہیں کریں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے اس حکومت کے لیے. پھر آپ ماضی کو نہیں بھول سکتے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پروٹوکول انجوائے کیا کرتے تھے، کفایت شاری کی دھجیاں اڑایا کرتے تھے، سرکاری خزانے کا بے جا استعمال کیا جاتا تھا، ایک لمبے لمبے آرڈر پیرے بنتے تھے جو ختم نہیں ہوتے تھے. پھر مسلم لیگ نون کے لیے مسائل بنتے چلے جائیں گے. البتہ پہلے 10 ماہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ آئندہ آنے والا بجٹ بھی ہے، بجٹ کی تیاری بھی کرنی ہے اور عوام کو ریلیف بھی سامنے رکھنا ہے. صاحب جہاں پنجاب میں بھی چیلنج ہوگا اور وفاق میں بھی آپ کو پتہ ہے مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، اور ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس پر، اور جبکہ مرکز میں ہم دیکھیں گے سب سے بڑا کیا چیلنج ہوگا، معاشی یا پھر سیاسی چیلنج، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور بات کریں گے جہاں ایک طرف ملک کو دیر پا سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے، وہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے انتخابات کے آڈٹ پر آئی ایم ایف کو خط لکھنے اور خواجہ آصف کی طرف سے حلف اٹھانے سے پہلے ہی مڈ ٹرم الیکشن کی باتیں کی جا رہی ہیں. اقتدار میں ممکنہ شراکت داری نہ ملنے پر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی احتجاجی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. تو وہیں خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ موجودہ اتحاد جو ہے وہ رسک ہے، ہو سکتا ہے سال 2 سال میں مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے. خواجہ آصف صاحب کی جانب سے جو گفتگو کی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے. عادل آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے خواجہ آصف ابھی سے جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ اتحاد جو ہے وہ رسکی ہو سکتا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب؟ دیکھیں ظاہر ہے اس وقت اس لیے یہ بات ہو رہی ہے نا کہ جو حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ یہ ذمہ داری اٹھانے کو، یہ بھار اٹھانے کو، یہ اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. وہ جیسے تیسے کر کے آگے مان گئے، بیٹھ گئے تاکہ کل کو عوام میں جا کے یہ کہہ سکیں کہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہم تو مجبوری میں، ہم تو جو اس وقت ملک کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی، حکومت بنائی، لیکن ہم نے کوئی عہدے نہیں لیے. لیکن میرے خیال میں جس طرح سے ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت نہیں چلے گی، یہ زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی، مسئلے مسائل بہت ہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. جب یہ حکومت بن جائے گی ایک سٹیبلٹی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس میں جو الیکشن سے پہلے کی صورتحال تھی، جو انتخابات کے بعد کی صورتحال ہے، اور جو حکومت سازی کے بعد کی صورتحال ہوگی، اس میں بہت زیادہ فرق ہوگا. اور مشکل حالات تو ہیں، لیکن کیا ہوگا، الیکشن کرا دیں گے، کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ کوئی اور جماعت آ جائے گی، کیا وہ بچا لے گی؟ جو موجودہ کرائسس ہے اس سے نکال لے گی؟ کیا جو لیکن عادل صاحب جو اس وقت معاشی صورتحال ہے ملک کی، کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے الیکشنز کا دوبارہ؟ دیکھیں مجھے تو اگلے 3-4 سال کوئی الیکشن نظر نہیں آ رہے، مجھے تو یہی حکومت چلتی نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح ہی ایک سٹرونگ اپوزیشن کے ساتھ، یعنی اس حکومت کو سامنا کرنا پڑے گا ایک بڑی مضبوط اپوزیشن کا، یہ آگے چلتی نظر آ رہی ہے. لیکن اس وقت ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گا، مفاہمت کی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. اس حوالے سے میں اس حوالے سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا آپ کو، بلکہ خبر دینا چاہوں گا ناظرین کو کہ اس وقت جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ کوئی مفاہمت ہونے جا رہی ہے، کوئی ڈیل یا کوئی نرمی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے جا رہا. بڑے ذمہ دار ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ریاست جو ہے وہ 9 مئی کے معاملے پہ 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. جو 9 مئی کے پلانرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کے لیے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، اور کوئی انگیجمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جو کہ سنی اتحاد اب وہ بن چکا ہے، تو ان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ بھی آگے نظر نہیں آ رہی. اگر مستقبل میں کئی مفاہمت کی جانب جانا پڑے تو یہ سویلین گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو ایسے میں عمران خان صاحب تو ان کے ساتھ بیٹھتے دکھائی نہیں دے رہے، وہ چاہتے ہیں ریاست انگیج کرے. ریاست کا یہ فیصلہ ہے
کہ جو 9 مئی کیونکہ ان کی جماعت میں بڑی کی پوزیشنز پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ 9 مئی کے مقدمات میں وہ ان کا نام ہے, وہ نامزد ہیں, ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی شاید کوئی ٹالرنس کوئی نظر آ رہی ہے, کوئی ڈیل یا ڈھیل مستقبل میں, ایسا ذمہ دار ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوئی نرمی نہ برتنے کا فیصلہ کیا گیا اس معاملے پہ. البتہ جو عدالتی فیصلے آ رہے ہیں اس پہ ریاست صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ وہ قانون کے ساتھ چونکہ کھڑا ہونا ہے, اور قانون, عدالت, آئین جو فیصلے وہ کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کو برداشت کرنے پڑیں گے. لیکن جو لوگ جن کے ٹرائل, جن کے سیریس معاملات ہیں, ان کے حوالے سے کوئی آگے نہ تو انگیجمنٹ, کوئی مفاہمت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی مفاہمت نظر نہیں آ رہی ہے. تو وہیں ناظرین ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف بلکہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے انتخابات کے آڈٹ پر آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بھی بات کی گئی ہے, اور اسی حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب نے میڈیا سے کچھ گفتگو کی ہے. پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا بات کی ہے. حسن صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی اقدام عوام, ریاست اور جمہوریت مخالف نہیں ہوگا. پی ٹی آئی ہر وہ کام کرے گی جس سے قانون کی حکمرانی ہو. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ معاملہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا کہا جا رہا ہے یہ کتنا سنگین ہے؟ کیا اس سے پاکستان کی معاشی صورتحال پر کتنا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, ابھی عدیل برائے صاحب بات کر رہے تھے کہ 3-4 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے. میں نے کہا وفاق بیٹھے ہیں, شاید وہ یہ نہ کہہ دیں کہ 10 سال تک آپ الیکشن کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا, لیکن انہوں نے 3-4 سال کی بات کی ہے. 5 سال کا ویسے ٹینیور ہوتا ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات, دیکھیں نیت کچھ بھی ہو لیکن اس طرز عمل کو سپورٹ کسی بھی صورت نہیں کیا جا سکتا. اور خاص طور پہ ایک ایسے موقع پر جب آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے بے شمار غلطیاں ایسی کی گئیں کہ جس کا کوئی جو ہے وہ توڑ نہیں ہے, وہ ایک تاریخ کا اہم حصہ بن گیا, اور آپ پھر اسی پوزیشن کو دہرا رہے ہیں, اسی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا, اور پھر ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان کی اپنی سیاست کے لیے نہیں بلکہ ان کی سیاسی جماعت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. دیکھیں, جب اندازہ ہو گیا مسلم لیگ نون اور نگران گورنمنٹ کو اور کہ اس طرح کا کوئی خط لکھا جا سکتا ہے, تو میری اطلاع یہ ہے کہ اس کے بعد فوری طور پر آئی ایم ایف سے رابطہ کیا گیا, اور جو مین ذمہ داران ہیں انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے رپورٹ بھجوائی کہ یہ 26 پوائنٹ سے 25 پوائنٹس پر ہم نے کام کر لیا ہے, اور باقی بھی جو آنے والی حکومت ہوگی وہ بھی اس کو لے کے کنٹینیو کرے گی, اسی پروسیس کو, اسی جو ڈیل ہوئی ہے کہ ہم نے ہر نکات پر عمل درآمد کرنا ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے ایک جو رپورٹ بھجوائی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جن الیکشن ہوئے یہ جیت گئے, اور جیتنے کے بعد یہ سیاسی جماعتیں جو اس ٹائم بڑی ہیں جن کو عوام نے منتخب کیا ہے فارم 47 کے مطابق, اب یہ حکومت بنانے جا رہی ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ سیاسی معاملہ ہے اس کو نظر انداز کریں, آپ صرف ان پوائنٹس پر ملحوظ خاطر رکھیں, اور پھر گارنٹی بھی ان کو اندازہ ہے کہ کون ہے, کس نے دی, کہاں سے آئی. پھر اس کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ بیان بھی آیا, انہوں نے نئی حکومت کے ساتھ چلنے کا عندیہ بھی دیا ہے. تو اب یہ معاملہ چلتا دکھائی دے گا, لیکن جس طریقے سے مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور آئی پی پی یہ سارے مل کر اتحاد بنا کر یہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, حکومت میں آئیں گے, تو کیا یہ معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات صرف یہی ہیں؟ میرے خیال میں اس میں دیگر سیاسی جماعتیں جو چاہے حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں ہے, حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو دعوت دے, اور میرا خیال ہے حکومت میں آنے کے شاید 1 ہفتے کے اندر شہباز شریف صاحب ان کو اس ایجنڈے پر لانے کے لیے دعوت دیں گے, اور یہ معاملہ طے پا چکا ہے. آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے دوران, اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ نے یہ ایجنڈا سامنے رکھنا ہے, تقسیم اور انا والی پوزیشن پر نہیں جانا. اور ایک تو یہ ہے, اور دوسری جو بات کر رہے تھے کہ حکومت سازی, آج دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی معاملات ہوئے اور مسلم لیگ قاف کے ساتھ بھی. مسلم لیگ قاف کو 2 وفاقی وزارتیں ملنے جا رہی ہیں اور 1 پنجاب میں صوبائی وزارت ملے گی, جو اب تک کی اطلاعات کے مطابق فائنل ہوا ہے. اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو آج مذاکرات ہوئے ہیں, جو ابھی کچھ دیر قبل مذاکرات کا جو ہے وہ اختتام ہوئے, اس میں میٹنگ ہو رہی تھی, فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال بھائی اچانک نکلے میٹنگ سے, اور پھر اس ٹائم تک تو یہ مان نہیں رہے تھے کہ ہم 5 وزارتیں لیں گے اور گورنر بھی سندھ بھی ہمارا ہوگا,
इनको कहीं जाना पड़ गया, इमरजेंसी कॉल आई, फिर ये दोनों निकले और गवर्नर साहब जो है वो मीटिंग में मौजूद थे मेरीन, फिर अचानक वो आए और वो गवर्नर साहब चले गए। और फिर मेरे सोर्स ने ये इतला दी कि सिर्फ मेरे ख्याल में 2 वजारतें शायद एमक्यूएम को मिल जाएं, लेकिन गवर्नर सिंध पर अभी इत्तफाक नहीं हो सका। और जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना एमक्यूएम के, हम 17 सीटें आ गई तो अब बस बहुत कुछ हो जाएगा, तो उनको समझाया गया है कि ये जो मिल गया इस पर इत्तफाक करें और आगे की तरफ मूव करें, सारा कुछ मिलेगा, अभी सुकून से काम करें। फिलहाल आपको गवर्नर सिंध नहीं मिलेगा। वो वजारतें कौन सी होंगी 2-2, ये भी कुछ बता दें आप नाजरीन को। देखिए उसमें जो उन्होंने कहा था कि पोर्ट एंड शिपिंग और आईटी, मवासलात, लेबर और ओवरसीज, मेरे ख्याल में शायद पोर्ट एंड शिपिंग का एक मामला चल रहा है और दूसरा जो है ओवरसीज पाकिस्तानी पर ज्यादा फोकस किया गया। शायद ऐसी कोई 2 वजारतें दी जाएंगी, लेकिन अभी वजारतों पर कोई मामला चला, लेकिन 2 वजारतें, मेरी इत्तला ये है कि वो मामला तय पा गए हैं कि 2 वजारतें मिलेंगी, मजीद आपको मिलना कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता भी है कि अगर हम नहीं भी जाते, अगर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं भी बनते, फिर भी उनकी गवर्नमेंट बन रही है फेडरल में, फिर भी उन्होंने बनानी है। अब मसला यह है कि जरदारी साहब ने जिस तरीके से खेल खेला और प्रॉपर मैनेजमेंट की, वो एक्सपर्ट ने इस मामले के, उन्होंने जिस तरीके से पहला कार्ड खेला, फिर अब ये तीसरा चौथा कार्ड खेला कि उन्होंने कहा हम आपके साथ भी हैं, सदर भी हमारे पास, गवर्नर फलां फलां हमारे पास, चेयरमैन सेनेट भी हमारे पास, सारी सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी। और अब अगले 6-7 महीने की क्यों ये बात कर रहे हैं? जब एमकेएम के ये पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मिलते हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको अंदाजा है जरदारी साहब ने अपने इकोनॉमी एक्सपर्ट से मालूमात ली, उन्होंने तजावीज ली, फिर ये मामला गया। अगले 6-7 महीने खतरनाक होंगे, तो एमकेएम में ये सारा। ठीक है आदिल साहब, आपकी तरफ बाद में आती हूँ। बिल्कुल आदिल साहब, मुझे साथ साहब की तरफ जाना है। साथ साहब, क्या देख रहे हैं आपके इस तमाम प्रोसेस में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पस मंजर हमें दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जिस शख्स की दिलों पे हुकूमत हो उसको पसे मंज़र रह के या सरे आम आके तो कोई मेरा ख्याल है फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप देख ही रही हैं कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में उनकी पॉलिसीज़ अब इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, तो वो जहाँ पे भी रहें मेरा ख्याल है कि वो हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी का एक एक्टिव हिस्सा होंगे जब तक भी ये गवर्नमेंट चलती है। मैं गुजारिश करूँ कि मैं अदील साहब की बात से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उनकी दुरुस्त होगी, ऐसे ही बात होगी, और हम इतने अरसे से 9 मई की इस प्लेटफॉर्म से मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैं इसको जानता नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि रियासत जो है वो अपनी पेटी स्क्वाबल्स पॉलिटिक्स के साथ नहीं करती। रियासत का सिर्फ एक बेसिक एम होता है, जो कि हमारी रियासत का भी लग रहा है, जो कि ये है कि पाकिस्तान आगे तरक्की करे। इसी वजह से SIFC बनी, इसी वजह से ग्रीन पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में बात हो रही है, में काम हो रहा है, माइनिंग में काम हो रहा है, दीगर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। रियासत का सियासत से कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। रियासत हमेशा उस मोमेंटम के साथ होती है जो पाकिस्तान को आगे लेके चले। और मेरा ख्याल है कि अगर रियासत इस नतीजे पे पहुंचे किसी वक्त कि कुछ लोगों से बात कर लेना पाकिस्तान को आगे लेके चलेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि रियासत इस तरह के दरवाजे हमेशा बंद कर देती है। पाकिस्तान इसके अंदर सबसे ज़रूरी है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत इस टर्म की, अगली टर्म की, 2 साल की, 4 साल की ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर अवामी सतह के ऊपर एक इत्तेहाद हो, सब लोग एक इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम के साथ हों, सब लोग अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर बिलीव करते हों, सब लोगों को अपने इदारों पे यकीन हो। और इस गोल के लिए, जो कि हर रियासत का मकसद होता है, मेरा ख्याल है कि रियासत परमानेंट दरवाजे ना किसी के ऊपर कभी बंद करती है, ना ही कर सकती है। मतलब आपने माजी के अंदर भी देखा, इस तरह के क्लेम्स किए गए कि नवाज शरीफ साहब हमेशा के लिए हम ही टेलीविज़न के ऊपर बैठ के करते थे, बाहर चले गए। लेकिन जब रियासत को और स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर उनकी ज़रूरत थी, तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, सियासत का हिस्सा हैं। ठीक है, वो सियासत का हिस्सा है, बिल्कुल। और मेरा ये ख्याल है, बिल्कुल साहब, जिस तरह से एक बड़े लीडर हैं, उन्हें वैसे लीड भी करना चाहिए, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसकी क्या वजूहात है, लेकिन इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। और साथ साहब ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, अपनी बात जो है आप मुकम्मल कर लीजिए। जी, मैं सिर्फ अदील साहब की बात के जवाब में कह रहा था कि मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की रियासत एक बड़ी मैच्योर इंस्टीट्यूशनल रियासत है, ख्वाह वो आप उसको ब्यूरोक्रेसी कह लें, जुडिशरी कह लें, पॉलिटिक्स कह लें, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कह लें, फ़ौज कह लें, जो पाकिस्तान का जो आइनी स्टेट स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमेशा ये स्पेस मौजूद रहती है कि जो भी पाकिस्तान की यूनिफॉर्मिटी के लिए, मैं अदील साहब के लिए कहूँ कि रियासत ने इलेक्शंस के बाद भी कहा कि हमें एक हीलिंग की इस मुल्क के अंदर ज़रूरत है। ये जो हीलिंग का लफ्ज़ है ये बड़ा ज़रूरी है। इस मुल्क में कुछ मुफाहमत, कुछ बेहतरी, कुछ किसी के दुख पे, किसी के ज़ख़म पे मरहम रखने की ज़रूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे पर्सपेक्टिव में अपने अवाम के साथ रियासत का कोई भी दरवाज़ा बंद होता है। मेरा नहीं ख्याल की बात दुरुस्त है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से आप साहब कह रहे हैं कि आवाम को हीलिंग की ज़रूरत है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हो चुका है और फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तो उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।